बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके पूरे अहल खाना समेत खुशहाल रखे, अपनी हिफाजत में रखे, हर मुश्किल परेशानी, तंगदस्ती, मुखालफीन के हम नपायक अज़ाम से और नज़र बस से बचा के रखे, और अल्लाह ताला आपको अपने गैब के ख़जानों से हर वक्त मदद करता रहे, और अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कल का एक 2 दिन का वक्फ़ा था वीडियो बनाने में, उसके लिए बात बताना ज़रूरी होती है कि क्यों वक्फ़ा हो जाता है। बात ये होती है कि 5 बजे तक ऑफ़िस होता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्लाइंट से रब्ते होते हैं। दौरान ऑफ़िस जब टाइम में होता हूँ तो उस वक्त ही कुछ क्लाइंट से रब्ते होते हैं, तो अचानक जो है मुझे मूव करना पड़ जाता है। क्लाइंट्स के पास एग्रीमेंट करने होते हैं, उनके साथ मीटिंगें करनी होती हैं, और बाकायदा उनके साथ एग्रीमेंट के बाद ही मैं जहाँ भी मुलाजमीन देता हूँ एग्रीमेंट के मुताबिक ही देता हूँ। पहले एग्रीमेंट करता हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई भी क्लाइंट्स फ़ोन करेगा और मैं उसे मुंह उठाकर मुलाजम दे दूँगा, तो इस तरह मैं कभी नहीं करता। बाज़ रोज़गार ऑफिस वाले करते होंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस करते हैं कि शुक्र करते हैं कि किसी क्लाइंट्स ने फ़ोन किया और हमने मुलाजम दे दिया। क्लाइंट्स का क्या पता, किसी को जानते अगर तब तक मैं मुलाजम नहीं देता जब तक मैं किसी क्लाइंट से बजाते ख़ुद मिल ना लूँ, उनसे बातचीत ना कर लूँ, उनसे एग्रीमेंट ना कर लूँ। और एग्रीमेंट क्या होता है आप भी सोचते होंगे जी। एग्रीमेंट यही होता है कि मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह देंगे, कितनी तनख्वाह देंगे, खाना पीना रिहाइश देंगे, नहीं देंगे, कितने घंटे ड्यूटी होगी, उसका रिहाइश का क्या है, महीने की छुट्टियों का क्या है, और उसे काम क्या करना होगा। जो काम बताया जाएगा उसके अलावा कोई दूसरा काम आप उससे नहीं ले सकते। एक बात आज मैं आपको पिछली वीडियो में मैं बताने लगा था लेकिन नहीं बता सका, आज मैंने कहा इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी रोज़गार ऑफिस हैं, वो जब किसी मुलाजम को किसी क्लाइंट्स के पास भिजवाते हैं तो क्लाइंट से भारी कमीशन वसूल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी भी मुलाजम को किसी क्लाइंट्स के पास 20,000 रुपये में मुलाजम भिजवाता हूँ तो 10,000 रुपये कमीशन वो रोज़गार ऑफिस वाला, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला वो जो है वो हासिल करता है मालिक से। अब उसमें उनका एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ये होता है कि जी एक मुलाजम अगर चला जाएगा तो मैं दूसरा इसके मुतबादल दे दूंगा, लेकिन मैं दूसरे की फ़ीस कमीशन आपसे नहीं लूँगा। इसी तरह जब तीसरा अगर जाएगा तो फिर मैं तीसरे की फ़ीस लूँगा जी, क्योंकि मेरा जो है बास रोज़गार ऑफिस वालों का एग्रीमेंट 3 मुलाजमीन तक होता है। अगर 3 मुलाजमीन छोड़ के चले जाते हैं तो चौथे पे फिर कमीशन नए सिरे से एग्रीमेंट की सूरत में मालकान से वो लेती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 13 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, मैंने कभी भी क्लाइंट से 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरी नज़र में ये नाजायज़ तरीका है, और मुलाजमीन को आप मालकान के हाथों गिरवी रख देते हैं, यानी बराए फ़रोख्त कर देते हैं। क्यों? जब उस मुलाजम को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब उसके साथ कोई हादसा पेश आएगा, जब उसको मुश्किल पेश आएगी, जब उसका कोई मसला दरपेश होगा, तो वो आपको ही कॉल करेगा, रोज़गार ऑफिस वालों को कॉल करेगा। लेकिन आप उस वक्त मालकान से उसका कमीशन भारी सूरत में ले चुके होते हैं, लिहाजा वो रोज़गार ऑफिस वाला अपने उन क्लाइंट्स के नज़र में गिल्टी होगा, और कोई बात सर उठाकर आँख में आँख मिलाकर नहीं कर सकता। क्यों? वो मालिक उसे कहते हैं कि हमने तो तुम्हें कमीशन दी है, तुम किस बात के इसके मामे लगते हैं मुलाजिम के। तो ये इस सूरत में नुकसान किसका होता है? ना मालिक का, ना ही रोज़गार ऑफिस वालों का। सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान किसका होता है? उस बेचारे मुलाजम या मुलाजमा का। लिहाजा अगर एक मुलाजम मेरे पास आता है, मेरे अदारे में आता है,
المنان روزگار کے آفس میں آتا ہے، وہ باقاعدہ فیس دیتا ہے، میں اس سے باقاعدہ بتاتا ہوں یہ کام ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سے زیادہ کام وہاں پہ نہیں کرنا۔ جب وہ ادھر مالک کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے مجھے بتائے گا، کیونکہ وہ مجھے فیس دے کر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ملازم کی غلطی ہوگی تو میں وارننگ کروا کے وہ معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مالک اسے نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ ہے کہ اگر مالک خود نہیں رکھنا چاہتا تو میں اسے دوسری جگہ رکھوا سکتا ہوں۔ ہاں اگر ملازم خود چھوڑے گا اور جان بوجھ کر چھوڑے گا، کوئی بہانہ بنا کر چھوڑے گا، تو اس صورت میں ملازم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ میں اسی ملازم کا ساتھ دیتا ہوں جو وفاداری سے دکھاتا ہے، کام کرتا ہے، جو دل لگی سے کام کرتا ہے، جس کو کوئی مجبوری، کوئی بے بسی، کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ بہانے ڈھونڈتا ہے زیادہ چھٹیاں کرنے کے، یعنی کہ مہینے میں 2 چھٹیاں تو 6 چھٹیاں کا لے گا۔ کبھی کہے گا جی میری فلانے کے کزن فوت ہو گئی ہے، کبھی کہے گا ماموں کا بیٹا فوت ہو گیا، کبھی کہے گا جی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو پھر یہ تو حادثات ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ تو مہینے میں اگر 5-6 چھٹیاں کرے تو کوئی ایسے صورت میں مالک تو بالکل پھر ٹھیک ہوگا، پھر میں ایسی صورت میں بھی ساتھ نہیں دیتا۔ کیوں؟ جو مالک آپ کو مہینے کی تنخواہ دیتا ہے وہ آپ کو بار بار کسی کی ٹانگ ٹوٹنے، کسی کو بخار ہونے، کسی کو نزلہ زکام ہونے پہ آپ کو چھٹی نہیں دیتا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، ماں باپ بہن بھائی اللہ نہ کرے فوت ہو جائیں یا ان کو کوئی ایمرجنسی آ پڑے تو اس صورت میں 1-2 چھٹی مل سکتی ہے، لیکن اب کہیں کہ جی میں 2 ہفتے چھٹی کروں گا تو وہ بھی غیر ضروری بات ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو کام چھوڑنا خود ہی پڑتا ہے، اور پھر آپ اگر اپنی مرضی سے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جہاں بھی کام کریں گے مہینے سے پہلے کوئی تنخواہ کہیں بھی نہیں آپ کو ملے گی، کیونکہ یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں بتانے کے لیے کہ جب آپ بھی کسی بھی آفس میں جائیں تو آپ ان کے ساتھ کیا باتیں کریں، یہ آپ کا ملازمین کا حق ہے، اور کلائنٹس کا بھی حق ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ کام ملازمین سے لینا ہے، اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ملازم کو بھی بتاؤں کہ یہ کام ہے، اور مالک کلائنٹس کو بھی بتاؤں کہ یہ بندے میں یہ چیز ہے، اور آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک میں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہ چیز ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے۔ بعض روزگار آفس والے جو ملازمتیں دے رہے ہیں وہ اکثر آپ نے یوٹیوب چینل دیگر روزگار آفس والے بھی دیکھے ہوں گے، وہ اتوار کے جنگ اخبار، ایکسپریس اخبار یا کوئی اور خبرات سے وہ پڑھ کے اور ان کو فون کرتے ہیں کہ جی ہم فلانے روزگار آفس سے بات کریں، ہمارے پاس بندے ہوتے ہیں جی، ہمارے پاس ملازم ہوتے ہیں جی، آپ ایک دفعہ ہم سے لے کے دیکھیں جی، وہ جیسے محنت ترلا کر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھجوا دیں۔ تو پھر اس صورت میں ملازم کی اور اس روزگار آفس کی کوئی اہمیت میرے نزدیک نہیں رہتی۔ کیوں؟ میں نے آج تک کسی کو بھی اخبار سے پڑھ کر کسی کلائنٹ سے رابطہ نہیں کیا، یہ میرے اللہ کا کرم نوازی ہے، کلائنٹ مجھ سے خود رابطہ کرتا ہے۔ جب میں ایک اچھی سروس فراہم کروں گا تو وہ صرف کلائنٹ ہی نہیں، اس کے عزیز رشتہ دار بھی، اس کے جاننے والے بھی، اس کے سلام دعا والے بھی، وہ کلائنٹس کہے گا کہ آپ المنان روزگار آفس سے ملازمین لیا کریں، ان کے ملازمین کام کرنے والے ٹکنے والے ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی ملازم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کا ساتھ دوں گا، رات 2 بجے بھی میں اس کا ساتھی بنوں گا، اس کے دکھ درد کا ساتھی بنوں گا، اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے، کندھے سے ساتھ کندھا ملا کے، اور قدم کے ساتھ اگر قدم ملا کے کھڑا ہوں گا تو یقین مانے اس ملازم کا حوصلہ 100% بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں اس المنان روزگار کی بھی، شعیب خان کی بھی عزت ہوگی، اور وہی ملازم اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے چک قصبوں میں، اپنے چک میں، اپنی وارڈ میں، اپنی یونین کونسل میں، اپنی گلی محلوں میں، گاؤں تحصیلوں میں، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام لینا ہے تو المنان کے پاس آئیں۔ میری مارکیٹنگ، میری پبلسٹی، مجھے مشہور کرنے والے سب سے زیادہ ملازمین طبقہ ہوتا ہے۔ اگر میں ان ملازمین کا خیال نہیں رکھوں گا تو ملازمین کا بھی مجرم، ان کے اہل خانہ کا بھی مجرم، ملازمین کی بدوائیں، ان کے اہل خانہ کی بھی بدوائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی
بھی مول لے لی اور اللہ تعالیٰ کا مجرم بھی ٹھہر گیا۔ لہٰذا مظلوم کا ساتھی بنو، اس بندے کا، میں اس ملازم کا ساتھی بنتا ہوں جو گھر سے رزق کے لیے نکلتا ہے اور دور میلوں اور کئی سو کلومیٹر، ہزاروں میٹر جو کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹرانسپورٹ پہ دھکے کھا کر کرائے خرچ کر کے میرے پاس آتا ہے، تو اگر میں اس کو ساتھ دھوکہ کروں گا تو سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، اپنے ضمیر کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایسے حرام رزق سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پاس اسلام آباد میں کوئی 11-12 ہاسٹل آئے ہوئے ہیں کل سے لے کر آج تک، اور ایک ہاسٹل مالک سے تو میری بڑی خاصی اچھی خاصی میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور مشکل وقت ساتھی بھی ہیں۔ ان کے ماشاءاللہ اس ٹائم 5 ہاسٹل ہیں لیڈیز اور بوائز کے۔ تو آج انہوں نے مجھ سے ویسے دن کو رابطہ کیا کو 3 بجے، کہتے ہیں شعیب کیا بات ہے یار، تم ہمیں اپنا سٹاف نہیں دے رہے کچھ ماہ سے 2 ماہ سے۔ تو میں نے کہا ہے کہ جی جب ایک کلی 13 میٹ ہو جائے نا جہاں، تو وہاں میں سٹاف نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کیا مقصد؟ تو خیر وہ میرے دفتر آ گئے، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، میرے پاس آئے، چائے پی، بالکل کھایا، اچھی گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا جی آپ نے 5 مینیجر رکھے ہوئے ہیں، تو جب ملازم وہاں پہ بھیجو تو جو بات آپ کے مینیجر بتاتے ہیں وہ وہاں تک پہنچنے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ملازم تنگ ہوتا ہے، پھر ملازم جب تنگ ہوگا تو لازمی بات ہے میں تنگ ہوگا، میرا دل دکھے گا، تو ملازم کا تو دکھتا ہی دکھتا ہے۔ تو اس نے کہا یار میں مالک ہوں نا، ٹھیک ہے نا، میں تمام ہاسٹل کا 1 مین مالک ہوں، باقی مینیجر ایڈمن سارے میرے نیچے ہیں، تم مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھو۔ ان کے ساتھ نئے سرے سے ایگریمنٹ ہوا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ ایڈمن، مینیجر، سپروائزر ان سے بچتا ہوں، میں ڈائریکٹ رابطہ رکھتا ہوں ڈائریکٹ مالک سے، کیونکہ مذہبی تب ہے نا۔ میں ملازم کو بھی کہتا ہوں جب بھی بات کرو یار ڈائریکٹ مالک سے بات کرو، ملازمین کے پاس ڈائریکٹ مالک کا فون ہونا چاہیے، کیونکہ تنخواہ تو اسی کے لینی ہے لے کر۔ تو آگے پھر جو مینیجر، ڈائریکٹر، ایم ڈی اور سپروائزر، اسسٹنٹ سپروائزر، ٹھیک ہے نا جی، جی ایم، یہ سارے ٹھیک ہے، اکاؤنٹنٹ، یہ سارے پھر رکاوٹیں بنتی ہیں اس ملازم کی تنخواہ کے لیے۔ لہٰذا میں نے ان سب کو وہ سائڈ کروا کے رکھتا ہوں، میں سیدھا ڈائریکٹ مالک سے لیتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ مجھے ہاسٹلس میں چوکیدار چاہیے، چوکیدار جو گیٹس پر ڈیوٹی کریں گے، تینوں ٹائم ان کو اچھا کھانا ملے گا، اچھی رہائش ملے گی، اچھا کمرہ ملے گا رہائش کے لیے، اور اگر کوئی کام اسلام آباد میں چوکیداروں کا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی میرے پاس آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات، کوئی پرائیویٹ کلینکس آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ مجھے 30-35 سال کے صحت مند چوکیدار چاہیے جو مڈل پاس ہوں، وہ بھی میرے پاس آ جائیں، وہ بھی میرے پاس ویکینسیاں آ گئی ہیں۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن اور اسلام آباد PWD میں مجھے کک اور کچن ہیلپر چاہیے، کچھ ہاسٹلس میں پروفیشنل کک چاہیے، وہ بھی مجھے فوری طور پر چاہیے، کچھ ہیلپر چاہیے۔ اسی طرح اسلام آباد میں میرے پاس کچھ بنگلے ہیں، چھوٹی فیملیاں ہیں، وہاں پہ گھر میں ڈسٹنگ، صفائی ستھرائی کرنے والے سخت محنتی ہیلپرز لڑکے چاہیے۔ اسی طرح میرے پاس 7 ایک ڈرائیورز چاہیے جو سٹاف کار ڈرائیور ہوں، جن کو پنڈی اسلام آباد کے راستوں کا پتہ ہو، پنجاب کے راستوں کا پتہ ہو، ٹریفک پنڈی اسلام آباد کے قوانین کا پتہ ہو، موٹر وے کوڈز کا پتہ ہو، آٹومیٹک گاڑیاں چلانے کا پتہ ہو، اور پہلے کسی کی گاڑی چلائی ہو پنڈی اسلام آباد میں LTV لائسنس سے نیچے والے لائسنس، کار موٹر سائیکل والے رابطہ نہ کریں، گوگل ڈرائیور والے رابطہ نہ، گوگل نقشے پر گاڑیاں چلانے والے رابطہ نہ کریں، پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں چلانے والے رابطہ نہ کریں۔ جنہوں نے اسلام آباد میں پہلے کسی کے گھر میں گاڑی چلائی ہو، باقاعدہ وہاں سے تصدیق ہوگی، اس کے لیے 15 ایمرجنسی پولیس جو خدمت پولیس ہوتی ہے وہاں سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔
تو میرے پاس جتنے بھی ملازمین آئے ہیں 1-5 سے پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آیا کریں۔ سیکورٹی گارڈز کے لیے یہ ہے کہ اصل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، 2 تصویر ہونا چاہیے، تو وہ صرف آئی ڈی کارڈ لے آئیں اور اصل 2 تصویریں لے آئیں اور ضرورت کے کپڑے لے آئیں۔ چوکیدار اور گارڈ میں ان کو شناختی کارڈ پر بھرتی کر لیا کروں گا۔ باقی گھریلو ملازمین ہو گئے، ڈرائیورز ہو گئے، گھروں کے ملازمین ہو گئے، ان کے لیے میں ضروری طور پر پولیس سرٹیفکیٹ لیتا ہوں۔ ہاسٹلس کے لیے مجھے کک چاہیے، کچن ہیلپر چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو گھر میں ملازمت کرنا چاہتا ہے کسی بھی قسم کی، جو گیسٹ ہاؤس میں ملازمت کرنا چاہتا ہے، جو ہاسٹل میں ملازمت کرنا چاہتا ہے، جو ڈرائیورنگ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا لازمی، نمبر 1۔ دوسری، جو چوکیداری کی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے، جو گارڈ کی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے صرف 2 تصویر اور شناختی کارڈ اصل ہونا چاہیے، ان کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے پاس راولپنڈی میں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، بڑی اچھی سوسائٹیاں، بڑے اچھے نام والی ہیں، وہاں پہ مجھے 6 فٹ قد والے جو ہے جو سیولس گارڈز چاہیے، ان کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، کھانا پینا اچھا ہے، مہینے کی اچھی چھٹیاں بھی ملیں گی، A1 ڈیوٹی ہے، مین گیٹس پر ڈیوٹی ہوگی، آرام سے بیٹھنا ہوگا، اور مڈل پاس ہو تو وہ بھی میرے پاس آ سکتے بالکل ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے یہ جو میں نے ملازمین بتائے ہیں آپ کو، جو مجھے چاہیے، یہ ایمرجنسی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو لوگ مجھے 2 ہفتے بعد کال کرتے ہیں کہ وہ جو ایک ویڈیو میں بتایا تھا جی وہ فلانی ویکنسی، پھر وہ جو ہوتی ہے نا پھر وہ ایسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ کال مت کیا کریں، SMS مت کیا کریں، وائس میسیج نہ کیا کریں۔ میں ان چیزوں کو بلاک کر دیتا ہوں اور ان کا جواب نہیں دیتا۔ صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم ہے، خود بیٹھتا ہوں، خود ملتا ہوں، ڈائریکٹ عام سادہ کال کیا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفے کے دوران فون بند ہوتا ہے، 3:15 بجے دوبارہ آفس اوپن ہوتا ہے، اور دوبارہ میں جو ہے میرا فون بھی اب آن ہو جاتا ہے اور آفس بھی آن ہو جاتا ہے۔ آفس ٹائم کی پابندی سختی سے کیا کریں۔ صبح ٹھیک 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، 10 بجے میرے موبائل آن ہو جاتے ہیں، 5 بجے میرے موبائل اور آفس کلوز ہو جاتا ہے۔ باقی پورے پاکستان سے، سندھ، کراچی، سرحد سے، بلوچستان سے سب لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 10 منٹ میں نوکری دیتا ہوں، 13 سال ہو گئے ہیں، 10 منٹ میں نوکری دیتا ہوں، کھانا پینا رہائش والی نوکری دیتا ہوں۔ اگر کوئی ریٹائر صوبے دار ہے، اگر ریٹائر کوئی نائک ہے، اگر ریٹائر فوجی نائب صوبے دار ہے، نائب صوبے دار ہے، حوالدار ہے، جو بھی، وہ بھی اگر نوکری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میرے پاس سپروائزروں اور سیکورٹی گارڈز کی بے شمار نوکریاں میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ میرے پاس انشاءاللہ جو نوکریاں ہوں گی، میں فوری طور پر 10 منٹ میں جو اپنے ریکارڈز اندراج کر کے ملازم کو نوکری پر بھجوا دیتا ہوں۔ ایک دوسری بات میری دیکھیں، میں بھی فیس لیتا ہوں۔ آج ایک اپر دیر سے ایک صاحب نے مجھے پرسوں کال کی تھی، پھر اس نے کل کال کی، میں نے اسے فیس بھی بتائی، تو جب میں نے اسے بتا بھی دی فیس، پھر کہتا ہے جی ٹھیک ہے، پھر کل کال کی، کہتا ہے جی میں کل آ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہتا ہے یہ نہ ہو میں آؤں اور مجھے کام نہ ملے۔ میں نے کہا بھائی میری اپنی 2 تصویریں لے آؤ، اصل آئی ڈی کارڈ لے آؤ، اپنے ضرورت کے کپڑے لے آؤ اور میری فیس لے آؤ، میں تمہیں لگا دوں گا، جو تم ڈیوٹی کر رہے ہو وہ میرے پاس ہے، موجود ہے۔ اسے پھر میں نے وہاں پہ تنخواہ میں نے بتا دی۔ خیر وہ میرے پاس آیا آج شام 5 بجے، 4:45 بجے میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے جی کہ فیس جو ہے
وہ آپ تنخواہ سے لے لیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا تھا، کہتا ہے جی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کہتا ہے جی۔ میں نے کہا پھر، میں نے کہا اسی لیے میں لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں نے اگر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اور آپ یہاں پہ آ کے بولے بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اور وہ بندہ پہلے سعودیہ میں بھی رہا ہے، کراچی میں بھی ڈیوٹی کرتا رہا ہے، اور 4 بچوں کا باپ بھی ہے، اور اس طرح جناب یہاں پہ آ کے بولا بن گیا کہ جی میں 4000 روپیہ کرایہ خرچ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی 40,000 روپیہ خرچ کر کے آؤ، کرایہ نہ میں نے دینا ہے، نہ میں نے آپ کو جہاں پہ لگانا ہے نہ انہوں نے دینا ہے، میری فیس ہے۔ کہتا ہے جی وہ آپ ایسا کریں نا کہ مہینے بعد لے لیں گے آپ۔ دیکھیں کتنا سمجھدار تھا۔ میں نے کہا پھر ایسا کرو نا، تمہیں جو مہینے کی تنخواہ ملے گی نا وہ میں لے لوں گا ساری، اور اگلے مہینے کی تنخواہ تم لے لینا۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنی فیس کے لیے مہینہ 30 دن انتظار کروں، ٹھیک ہے؟ تو تم 1 مہینے کی تنخواہ نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر میں نے اس سے مہینے کی تنخواہ کون سی لینی تھی، میں نے تو اپنی فیس لینی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں اپنی جو ہے نا آپ کو فیس جو ہے نا تنخواہ سے دوں گا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں پرسوں بھی بتایا تھا، کہتا جی بتایا تھا۔ میں نے تمہیں کہا کل بھی بتایا تھا، کہتا جی بتایا تھا۔ میں نے کہا اب فیس دینی ہے یا نہیں دینی؟ کہتا جی نہیں ہے ابھی۔ میں نے کہا اٹھو، وہ راستہ ہے، دروازہ ہے، گیٹ آؤٹ، بس اللہ خیر چلو۔ کہتا جی کچھ محبت، کوئی مہربانی؟ میں کہا کوئی مہربانی، کوئی رحم، کوئی ترس نہیں۔ میں نے کہا روٹی کھاتے ہو نا؟ گاؤں سے پتہ تھا نا کہ میں نے راولپنڈی جانا ہے، میں نے کرایہ خرچ کے جانا ہے، میرے رشتہ دار تو نہیں ہیں جو ڈرائیورنگ کرنے والے ہیں جو تمہیں پنڈی تک مفت لائیں گے۔ تو میں نے کہا پھر تم اڈے پہ اترے، اڈے سے پھر دوسری گاڑی لی، میرے تک آ گئے نا؟ کہتا جی بالکل آ گیا۔ تو میں نے کہا جب آ گئے ہو کرائے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی میرے بات سنیں، سب میری بات ایک یاد رکھیں، مہینے کا بل بجلی کا آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں۔ واپٹا والے کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے، معاف نہیں کرتے۔ گیس کا بل آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، وہ معاف نہیں کرتے، کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے۔ دفتر کا کرایہ میں بھی دیتا ہوں، گھر کا کرایہ آپ بھی دیتے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو مالک نکال دیتے ہیں۔ تو میں کوئی داتا دربار پہ تو نہیں بیٹھا ہوا، یا بری مام کے دربار پہ تو نہیں بیٹھا ہوا، یا میں داتا دربار یا بری مام کا مجاور تو نہیں ہوں، یا میں فٹ پاتھ پہ تو نہیں بیٹھا ہوا۔ میں بھی دفتر چلا رہا ہوں، دفتر کا کرایہ دیتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، بجلی کا بل دیتا ہوں۔ 150 روپیہ پر یونٹ بجلی کا بل ہے اس آفس میں، پلازے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے۔ اب اسلام آباد سینٹورس ہے جس طرح، وہاں پہ بھی 250 سے 300 روپے پر یونٹ بجلی کا بل ہے۔ گھروں میں تو 60-70 روپیہ بجلی کا پر یونٹ ہوتا ہے، تو پھر بھی لوگ چیخیں مارتے ہیں۔ ہم تو 150 روپیہ پر یونٹ دیتے ہیں، کرائے سے زیادہ بجلی کے بل ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں بات ضرور رکھا کریں کہ اگر آپ کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، آپ کے گھر میں بیوی بچے ہیں، تو میں نے میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میں پتھر نہیں کھاتا، میں بھی انسان ہوں، میں بھی نظام چلاتا ہوں، اور اسی طرح نظام دنیا کے چلتے ہیں۔ میری فیس میں آج پھر واضح طور پر بتا دوں، میری فیس 5,000 روپیہ ہے، کام پہ لگانے کی گارنٹی کے ساتھ ملازمت پہ لگاتا ہوں۔ جس کے پاس فیس ہو وہ آئے، جس کے پاس فیس نہیں ہے اس کو دور سے سلام۔ اس میں ناراضگی والی بات بھی نہیں۔ شرم میں جیسے کہتے ہیں نا، شرم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر سے مرض چھپاؤ گے نا تو وہ ڈاکٹر اس طرح کا علاج نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے؟ جب ڈاکٹر کو اپنا مرض کھل کے بیان کرو گے، چاہے وہ سامنے بیٹھی ہوئی لیڈی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا مرض، چاہے وہ پیچیدہ مرض ہی کیوں نہ ہو، مرد کیوں نہ بیٹھا ہو، مریض کیوں نہ ہو، اور اس کے سامنے لیڈی ڈاکٹر کیوں نہ بیٹھی ہو، اس کو بھی اپنا مرض کھل کر بتاؤ۔ کیوں؟ اس کا وہ پیشہ ہے۔ وہ جب تک آپ کو اس کو اپنا مرض کھل کر نہیں بتاؤ گے تو وہ صحیح علاج نہ کر پائے گا یا نہ کر پائے گی، نہ سمجھ پائے گی۔ تو یہی بات ہے، میں کھل کر بتاتا ہوں۔ روزگار آفس والے جتنی بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ فیس نہیں بتاتے۔ میں اللہ کا شکر ہے، رزق میرا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور مجھے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کلمہ نبی کا پڑھنے والے کو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، میں اور آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رزق ایک طرح کا دیتا ہے۔ ہم گناہگار صحیح، ہم بدکار صحیح، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صدقے جاؤں، اس کی شان پہ صدقے جاؤں، اس کے نام پہ صدقے جاؤں، وہ ہمارے گناہ
कबीरा देखते हुए भी वो हमें फिर भी रोज़ का रिस्क अता करता है। हर वक्त दरूद पाक पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार का विर्द किया करें, अच्छी सोच मज़लूम के लिए रखें, मज़लूम के साथी बने, मज़लूम के दुख दर्द के साथी बने, मज़लूम का सहारा बने, मज़लूम की दुआएं लें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, माँ बाप का कहना माना करें। नौजवान नस्ल माँ बाप का अक्सर बुरा बनाया जा करते हैं, आप बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन जब आप खुद माँ बाप बनते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि हम बचपन में अपने माँ बाप का से नाराज़गी करके और उनको नाराज़ करके और उनको तनकीद करके आज हमें भी पता चलता है कि हम बचपन में गलत थे और हमारे माँ बाप सलामत थे। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उनको ज़िंदगी दे। जिनके वालिदैन बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी कब्र ठंडी रखे। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत का साया रखे। जो यतीम है अल्लाह ताला उनका दुनिया में सहारा बना हुआ है और ख़ुद ही बना रहे। क्यों ये इंसान दुनिया वाले किसी सूरत भी मुसलमान को अच्छा खाता पीता पहना हुआ नहीं देख सकते। जेलसी, एक दूसरे की टांग खींचना, ये हमारे अंदर एक फितरत पाई जाती है। अल्लाह ताला हमें तकब्बर से, अल्लाह ताला हमें मज़लूम की बदुआ से बचा के रखे, इर्द गिर्द का ख्याल रखें, मज़लूम की मदद किया करें। मेरी बातें सख्त होती हैं, कड़वी होती हैं, मगर मैं मन का सच्चा हूँ। जो मेरे अंदर होता है मैं मुंह पे ला कर, अपनी ज़ुबान पे ला कर आपसे खुशगुज़ार कर देता हूँ। अगर फिर भी मेरी किसी बात का बुरा मना हो तो माज़रत ख्वाह हूँ, इंसान गलती का पुतला है। वास्सलाम। मेरा नंबर नोट कर लें, आखिर में कुछ लोग कहते हैं नहीं बताते आप। 0312 50 54 021 ये मेरा जोन का नंबर है। 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6 मेरा टेलीनार का नंबर है। सुबह 10 से 5 मेरा ऑफिस टाइम, 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा। अपना और अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द का लोगों का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक की इजाज़त चाहता हूँ। मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको बताएं। मुलाजमत के लिए किसी को फ़ोन पर तफसील नहीं बताता, दफ्तर आना पड़ता है, चाहे आप पाकिस्तान के किसी पहाड़ पर भी क्यों ना बैठे हों। वास्सलाम।